बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब है, पैदाइश के बाद खरूज, उसका पहला बाब और उसकी आखिरी दो आयात, और फिर उसके बाद दूसरे बाब की चंद आयात आपके सामने तिलावत करूंगा। जरा गौर से सुनिएगा, तिलावत थोड़ी सी लंबी है ताकि आपको बात समझ आ जाए। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो निकाल लीजिए, जिनके पास नहीं है वो सुनिए। 21वीं आयत में लिखा है, और इस सबब से कि दाइयां खुदा से डरी, उसने उनके घर आबाद कर दिए। और 22वीं आयत है, और फ़िरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदन कहा कि उनमें जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना, और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ना। और फिर दूसरे बाब की पहली आयत से, और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे छाव में छोड़ आए। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होगा। और फ़िरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने छाव में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। फ़िरौन की बेटी ने उसे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फ़िरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बच्चे को ले जा, मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और समझ जाना आप सबके लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, खुदा की तारीफ। हम सब जिंदा है और खुदा की हजूरी में है, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो कि खुदा हमें रोज नई बरकत देता है। और आज क्रिटिकल पर्सनैलिटीज का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम छठे बाबरकत किरदार के ताल्लुक से कलाम को सुनेंगे। और आज का मौजूद है मूसा। क्या जी? सारे बोलिए में से क्या नाम है जी? मूसा। मूसा का नाम जब भी आपके ज़हन में आएगा हमें एक जाहो जलाल वाला लीडर हमारे ज़हन में आ जाएगा। एक जबरदस्त लीडरशिप हमारे साथ है। लेकिन अजीजों, इस लीडरशिप को तैयार करने में खुदा ने क्या क्या किया, उसकी जिंदगी में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए, उसे कैसे खुदा ने अपने काम के लिए चुना, लेकिन उससे पहले उसे तैयार किया ताकि वो खुदा के उस बड़े काम को जो वो करने जा रहा था उससे पहले उसे तैयार करे कि वो काबिल हो जाए कि वो इस बड़े काम को सर अंजाम दे सके।
سو لکھنے والے اپنے پاس موسیٰ کی بایوگرافی کے چند نکات لکھ لیجئے، اس کے بعد ہم موسیٰ کی لائف پر تھوڑی سی کلام کی باتیں سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے موسیٰ کے نام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ کیا جی؟ پانی سے نکالا ہوا۔ موسیٰ کے دو بہن بھائی تھے، ایک کا نام ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ موسیٰ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام جرسوم اور دوسرے کا نام علی اسد تھا۔ دو بیویاں تھیں، ایک مدیان کے کاہن کی بیٹی سپورا، کیا نام تھا جی؟ سپورا، اور دوسری عورت جس کے ساتھ اس نے شادی کی اس کا نام مینشن نہیں ہے، لکھا ہے اور موسیٰ ایک کوشی عورت سے وہ بیاہ ہے، اس نے کوشی عورت کے ساتھ شادی کی۔ نیگرو، کوش افریقہ کو کہتے ہیں، اور اس نے ایک افریقن خاتون سے شادی کی جس پر اس کا اختلاف اپنی بہن اور اپنے بھائی کے ساتھ ہو گیا اور ان دونوں نے مخالفت کی۔ سو دو بیویاں تھیں، اس کے سسر کا نام بلکہ خسر لکھا ہوا ہے یترو، لاوی قبیلے کا یہ شخص تھا۔ اس موسیٰ کا قبیلہ جو تھا وہ لاوی کا قبیلہ تھا۔ عمر، موسیٰ کی کل عمر بائبل مقدس کے مطابق 120 برس تھی۔ اس کی بائبلی صفت جو ہے وہ ہے اسرائیل کا منجی۔ منجی کہتے ہیں نجات دینے والا۔ تو یسوع مسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے، لیکن موسیٰ کو اسپیشلی پرانے عہد نامہ میں کہا گیا ہے کہ یہ اسرائیل کا منجی ہے۔ اور دوسری صفت جو ہے یہ کلیم اللہ ہے۔ اور بائبل مقدس میں 847 مرتبہ 847 ٹائمز موسیٰ کا ذکر آیا ہے نئے اور پرانے عہد نامہ میں۔ اب دور یہ تھا کہ موسیٰ کے ماں باپ جو تھے وہ دو، بلکہ موسیٰ کے ماں باپ کا نام بھی اپنے پاس لکھ لیجیے، مجھے یاد نہیں رہا۔ ماں کا نام تھا یوکبد اور باپ کا نام تھا عمرام۔ عمران نہیں، اینڈ میں نون نہیں ہے، اینڈ میں مین ہے، عمرام۔ سو یہ یاد رکھیے، یہ اکثر لوگ بحث و مباحثہ میں سوال جواب کرتے ہیں۔ موسیٰ کی ماں کا نام یوکبد اور موسیٰ کے باپ کا نام عمران تھا۔ سو دور یہ تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں غلام تھے اور تعداد میں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ جب یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر میں گیا اور یوسف مصر کا حاکم تھا تو کتنی جانیں مصر میں گئی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ اینیبڈی؟ 70 جانیں۔ کتنی تھی؟ یہ خروج پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت ہے، ذرا دیکھ لیجئے۔ اور سب جانیں جو یعقوب کے صلب سے پیدا ہوئی 70 تھی، اور یوسف تو مصر میں پہلے ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے یوسف، اس کی بیوی اور اس کے بیٹے پہلے ہی وہاں پر تھے، لیکن یعقوب جب ہجرت کر کے اپنے بیٹے یوسف کے پاس مصر میں گیا تو وہ 70 جانیں تھی، یعنی کہ اس کے 12 بیٹوں کے آگے سے جو بھی سارا خاندان تھا وہ 70 جانیں تھی۔
لیکن وہ ملٹیپلائی ہوتے گئے، خدا نے برکت دی، جب تک یوسف رہا وہ وہاں پر بڑے خوشحال تھے اور بڑے بابرکت تھے، بڑے با اثر تھے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ یوسف کی ڈیتھ ہو گئی اور نئے وہ بادشاہ جو فرعون تھا وہ بھی مر گیا، اور پھر ایک اور فرعون آیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور پھر اس نے آ کر جب دیکھا کہ یہ عبرانی مصریوں کے اندر اتنے زیادہ ہو گئے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ان کے پاس مال مویشی اتنے زیادہ ہو گئے، وہ ڈر گیا۔ اس نے مشورت کی، اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ آپس میں ایک ہو جائیں اور ہمارے دشمنوں کو ساتھ ملا کر یہ اٹیک کر دیں اور ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں۔ اس فرعون نے کہا ان پر سختی کرو، ان کو بیگار میں لو، محنت کراؤ تاکہ یہ پھنسے رہیں، یہ نکلے ہی نہ، ان کو ترقی کرنے کی سوچے ہی نہ، یہ پھنسے رہیں۔ جیسے آج ہماری قوم پھنسی ہوئی ہے، یہ بلاں چ پھنسے رہیں، یہ پٹرول چ پھنسے رہیں، یہ گرمی تے سردی تے فروٹاں چ پھسے رہن، اے کتے ترقی نہ کر لین، اے کتے ود پھولنا نہ، اے کتے بڑے بندے نہ بن جان، یہ پھسایا ہوا ہے۔ اس وقت فرعون نے اسرائیلیوں کو پھسایا ہوا، اور پھر ساتھ میں اس نے دو دائیاں پکڑی۔ دائیاں وہ جو زچہ اور بچہ کو سنبھالتی تھی، یعنی کہ ڈلیوریز کرواتی تھی۔ انہوں نے کیا بھائی جدوں اسرائیلیاں دے گھر منڈے پیدا ہو انہوں نے مار دو تے کڑیاں چھڑ دو۔ لیکن دائیوں نے ایسا نہیں کیا، وہ خدا کے خوف میں رہتی تھی۔ انہوں نے کہا نہ فرعون سے نہیں کہا، دل میں کہا، اور انہوں نے وہی کیا جو ان کے دل میں تھا۔ انہوں نے منڈے بھی زندہ رکھے تے کڑیاں بھی، یعنی کہ اسرائیلیوں کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹیاں اور بیٹے دونوں زندہ رہے۔ لیکن فرعون نے کہا بیٹے مار دو۔ اس نے بلایا، فرعون نے بلایا اور اس سے پوچھا ہاں بھائی جو حکم تمہیں دیا گیا وہ کیوں نہیں؟ اس کو فرمانبرداری کی گئی۔ اس نے کہا جو اسرائیلی عورتیں ہیں وہ مصری عورتوں کی طرح کمزور نہیں ہیں، وہ ہمارے جانے سے پہلے ہی بیبی ڈیلیور کر دیتی ہیں اور نارمل ہو کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ پھر فرعون نے اپنی جنتا کو کہا، اپنے لوگوں کو کہا، انہوں نے کہا اسرائیلیوں کے گھر میں جو بیٹا ہو اسے پکڑ کے دریا میں ڈال دو۔ آپ کو پتہ مصر میں کتنے دریا؟ کسی مصر کے کسی ایک دریا کا نام آتا ہے؟ ہاں جی، دریائے نیل۔ اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مصر میں ایک ہی دریا ہے، only one river، ایک ہی دریا ہے، اور میں اس دریا میں کئی دفعہ جا چکا ہوں، میں بھی وہاں پر کروز ڈنر کر چکا ہوں، تو پہلی دفعہ خوبصورت اور بڑا دریا ہے، اور کبھی ڈوب دیا جو میل بچے ہوں انہیں ڈبو دو۔ لیکن خدا بڑا مہربان، خدا بڑا مہربان ہے، خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اور یہ سزا کیوں مل رہی تھی؟ کیونکہ وہ بڑھ رہے تھے۔ سزا کیوں مل رہی تھی؟ وہ بڑھ رہے تھے، وہ زیادہ ہو رہے تھے۔ اور پھر ایک بات کمال یہ ہوا، اسرائیلی شخص نے ایک اسرائیلی خاتون سے شادی کی، خدا نے بیٹا دیا، جبکہ اس سے پہلے بھی دو بچے تھے، ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا، لیکن وہ بڑے تھے، مارنا تھے وہ نوے پیدا ہونے والے ہیں۔ 3 مہینے تک انہوں نے اس بچے کو بچا کر رکھا، بچہ بڑا پیارا تھا، لیکن 3 مہینے، آپ کو پتا 3 مہینے تک بچے کئی بڑی اندر دودھ پیتا تو سو گئے، دودھ پیتا تو سو گئے، ہے نا؟ کتنے بچے ایسے مائیں بتائیں گی کتنوں کے بچے ایسے رہے ہیں، دودھ پیتا ٹھیک، تو ماما کہتے ہیں میرا تو بچہ ہی بڑا عجیب ہے، ہاں
ساڈا بھی ایک ہوتا سی، ہن بڑا ہو گیا ہے، انہیں بھی دودھ پینا بس دودھ واسطے ہی، تو 3 مہینے کے بعد بچہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ بچہ جس کا ذکر بائبل میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گیا، اور پھر چھپانا مشکل ہو گیا کیونکہ ٹاٹا بہت ہی کرتا تھی، روتا زیادہ تھی، بچوں کی بات اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ ماں نے ایک ٹوکرا لیا، اس کے اندر رال لگائی، بڑا اس کو صحیح کر کے، بڑا دل کر کے اس کے اندر اپنے بیٹے کو رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ اس کی بڑی بہن مریم اس ٹوکرے کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، کنارے کنارے دیکھنی کہا جاتا ہے، اور وہ بہتا جا رہا تھا، اس کنارے پر پہنچا جہاں فرعون کی بیٹی آئی ہوئی تھی شنان کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے، اور پھر اس کی سہیلیاں بھی ساتھ تھی۔ اس نے کہا دیکھو نا یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ جب اس نے دیکھا تو بچہ تھا، اور بچہ بڑا پیارا تھا، اس شہزادی کا دل بھر آیا، رحم سے بھر گئی۔ جب یاد رکھیے خدا آپ پر مہربان ہے تو خدا انہیں استعمال کرے گا جن کے منہ سے آپ کے خلاف فرمان جاری ہوتے ہیں، انہی میں سے کسی کو اٹھا کر آپ کی مدد کے لیے خدا کھڑا کر دے گا اور آپ کے لیے برکت کا باعث بنا دے گا۔ اس لیے ٹرسٹ کیا کرے خدا پر، بھروسہ کیا کرے خدا پر، کیونکہ خدا آپ کے لیے حالات سازگار کرنا، حالات جتنے مرضی آئے ہو آپ نہ گھبرایا کریں، بھروسہ کیا کریں۔ اور موسیٰ کی ماں نے بھروسہ کیا، بچہ دریا میں بہا دیا، لیکن بہایا بڑے سٹائل سے، وہ ہاتھ لگ گیا شہزادی کے۔ شہزادی کبھی دیکھ ہی نہیں تھی کہ مریم پہنچ گئی، اس نے اسے آفر کی، اس نے کہا کوئی دائی لاؤ، کوئی اسرائیلی خاتون لاؤ پھر اسے دودھ پلائے۔ اس کے دل میں فوراً آیا، اس نے کہا یس، اس نے بلاؤ۔ اور برکت کی بات دیکھیے، موسیٰ کی ماں ہی اس کی دائی بن کر پہنچ گئی۔ خدا کیسا مہربان ہے، خدا کیسا مہربان، اس کی ماں ہی پہنچ گئی، اور اس نے اپنی ریئل ماں سے فیڈ لی بچپن۔ اور مزے کی بات یہ ہے ماں کی فیڈ بھی مل گئی تو ماں نے تنخواہ بھی مل گئی۔ بلیسنگ ہے نا، خدا کیسے کیسے انتظام کر دیتا ہے۔ اور وہ بچہ بڑا، اور وہ بچہ بڑا ہوا، 40 سال وہ فرعون کے محل میں ایز اے پرنس بڑا ہوا۔ اور یاد رکھیے شہزادے بڑے کارآمد ہوتے ہیں، ان کو تیر چلانا بھی آتا ہے، ان کو تلوار چلانا بھی آتی ہے، ان کو علم بھی آتے ہیں، ان کو طرح طرح کی زبانیں بھی آتی ہیں، انہیں طرح طرح کی ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں تاکہ شہزادہ جب بادشاہ بنے تو وہ ملک کو چلا سکے۔ 40 سال تک وہ محل میں رہا اور بڑا اسٹرانگ مین ہو گیا۔ اور مائیں ذرا سن لیں، مائیں ذرا دھیان دے دیں، مائیں جو کچھ کرے گی وہ بچوں کے اندر نظر آئے گا۔ اب موسیٰ کی اصلی ماں دائی کی صورت میں اسے دودھ پلاتی تھی، اور صرف وہ دودھ نہیں پلاتی تھی، وہ اسے خدا کا کلام اور شریعت بھی ساتھ ساتھ سناتی تھی، اور اسے کہتی تھی بیٹے نظر میں تو فرعون کا گھر والا لگ رہا ہے، فرعون کی بیٹی کا بیٹا نظر آ رہا ہے، لیکن تو ہے عبرانی، تو ہے اسرائیلی، کیونکہ ہم یہاں پر غلام ہیں۔ اسے یہ کوٹ کوٹ کر پلا دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ خدا کی شریعت کیا ہے، خدا کے احکام کیا ہے، خدا کی باتیں کیا ہے، خدا کون ہے۔ اور موسیٰ ان باتوں کو لے کر اور دنیا کے سارے علوم حاصل کر کے بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا، باہر نکلا۔ پر اس نے ایک مصری کو اسرائیلی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا، اس نے انہیں چھڑانے کی کوشش کی، نہیں چھڑا تو وہ غصے میں آ گیا، ذرا غصے کا تیز تھا، جوان آدمی تھا اور تھا بھی شہزادہ، غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا تو میرے بھائی عبرانی کو مار رہا ہے، اور اس نے اسے ایسا مارا، مر گیا، مصری مر گیا، اس نے اسے دبا دیا۔
یہ تھی اس کی اپنے بارے میں رائے کہ خدا مجھے اس لیے محل میں رکھتا ہے کہ میں شہزادہ بنوں، لیکن ابھی وقت نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اگلے دن پھر نکلا تو دو اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھی دونوں پڑھا دے تھی کیوں لڑ رہے ہوئے؟ تو ایک نے کیا جی میں کل مصری کو ماریا تھی مجھے مار دیں گے۔ موسیٰ ڈر گیا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا، اور اس سے پہلے کہ فرعون کو پتہ چلے فرعون مجھے مارے، بھاگ گیا اور اس کی زندگی کا پردہ چینج ہو گیا، اس کی زندگی ٹویسٹ میں چلی گئی۔ پہلے ماں سے دور فرعون کی بیٹی کے گھر میں، یعنی کہ فرعون کے محل میں زندگی گزاری، پھر وہاں سے بھاگا اور وہ بیابان میں چلا گیا۔ بیابانی زندگی اور محل کی زندگی دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ محل میں بیٹھ، محل میں مرغے چرگے، محل میں روب داغ، اور بیابان میں، بیابان کیسا ہوتا ہے؟ ہلو، بیابان کیسا ہوتا ہے؟ بولو صحیح، جنگل، بیابان کہاں پہ سونا ہے؟ جھاڑیاں پہ سونا ہے، بارش ہوگی گلے ہو جانا ہے، دھوپ بھی لگنی، بالکل ڈفرنٹ۔ بھوک لگی ہے جو لگے کھا لیا، لیکن شہزادے کی زندگی ہے ٹوٹل ڈفرنٹ۔ اور پھر وہاں پر وہ ایک جگہ پر رکا جہاں پر پانی بھرے، تو یترو کی 7 بیٹیاں تھیں۔ کتنی تھی؟ 7 بیٹیاں تھیں۔ پانی بھرنا اپنے پیو دے بھیڑاں بکریاں سے، وہ بھرتی تھی بیچاری، چرواہے آ گئے، انہوں نے آ کر انہیں بگا دیا۔ موسیٰ کھڑا ہو گیا، وہاں اسٹرانگ مین تھا، اس نے چرواہوں کو بگا دیا، پانی سے نکلایا، انہوں نے اپنے باپ کو جا کر بتایا، اور پھر وہ وہاں یترو کے گھر میں پہنچا اور وہاں اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی بیوی کا نام تھا، میں نے ابھی بتایا کیا نام تھا جی؟ کیا نام تھا؟ اونچی بولے ذرا بھائیو، صفورہ۔ کیا نام تھا جی؟ صفورہ۔ میں اگر شارٹ کرنے لگا ہوں، شادی ہو گئی، پیڑ بکری چلا رہا ہے کہ ایک دن ایک جھاڑی جو جل رہی تھی حسن نہیں ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا سین کیا ہے؟ ایک جھاڑی جل رہی ہے، حسن نہیں ہو رہی۔ بڑا تعجب ہوا، چھپ چھپ کے دیکھنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا سین ہے۔ اور جب قریب کیا تو جھاڑی میں سے آواز آ گئی۔ جھاڑی میں سے سب سے پہلے اس کا نام لیا گیا، موسیٰ، اے موسیٰ۔ کہتا میں حاضر ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی حکم جاری ہوا، اپنی جوتی اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں خدا آ جاتا ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، چاہے وہ بیابان ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ دریا ہو۔ خدا کی حضوری جہاں پر آ جاتی ہے وہاں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اور موسیٰ سے کہا گیا جوتی اتار۔ میں اس جھاڑی کو بھی مینی ٹائمز دیکھ چکا ہوں، وہ آج بھی ہری بھری ہے، وہ آج بھی بڑی لہلہاتی ہے، خوبصورت ہے۔ اور اس جھاڑی کے اندر آگ لگی تھی، بسر نہیں ہوتی تھی۔ خدا نے اسے کہا مصر کو واپس جا، گو بیک ٹو ایجپٹ۔ اس نے کہا مالکہ اتوں سے بچ گیا۔ خدا نے کہا نہیں، میری قوم کو بچاؤ، میری قوم کو لے کر۔ اور پھر موسیٰ خدا کے کہنے کے مطابق واپس مصر کو گیا۔ اب یہ دیکھ لیں، اس کی ٹویسٹ چیک کر لیں۔ پہلے 40 سال محل میں رہا، پھر 40 سال بیابان میں رہا، اور جب اس کی عمر 80 سال ہوئی، جب اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، جب وہ لیڈرشپ کے لیے تیار ہو گیا، جب وہ
قابل ہو گیا، جب اس کے اندر خدا نے طرح طرح کی محبت اور علم کو ڈال دیا، تب خدا نے اسے کہا چل اور میری قوم کو نکال جو اس وقت مصر میں پھنسی ہوئی ہے۔ عزیزو، موسیٰ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ عزت اور شہرت والا نبی ہے۔ عزیزو، اس کا فرسٹ انکاؤنٹر خدا کے ساتھ جلتی جھاڑی میں ہوا۔ جھاڑیاں کئی دفعہ آپ کے لیے برکت کا باعث بن جاتی ہیں، رکاوٹیں کئی دفعہ آپ کے لیے برکت کا باعث بن جاتی ہیں، مشکلات آپ کے لیے برکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس لیے جھاڑیوں کو نہ چیز نہ سمجھے اور مشکلات سے ڈرے نہ، بلکہ ڈٹ جائے اور خدا پر ایمان رکھیں اور بھروسہ رکھیں۔ خدا آپ کے لیے آپ سے زیادہ اچھا پلان رکھتا ہے۔ خدا کے پاس آپ کے لیے زیادہ بہترین پلان ہے۔ اور پھر موسیٰ فرعون کے سامنے جا پہنچا، خدا کا پیغام سنایا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور 10 آفتیں نازل ہوئی۔ کتنی جی؟ 10 سے کتنی؟ 10 آفتیں نازل ہوئی۔ کن پر؟ مصریوں پر۔ ذرا بتائیے کہ کون کون سی آفتیں تھی؟ ایک ایک کر کے۔ ٹڈیوں کی آفت، مینڈکوں کی آفت، پانی کا خون میں بدلنا، جوا اور مویشیوں کا مر جانا، بلوٹوں کا مرنا اور پانی کا خون میں بدل جانا اور یہ 10 آفتیں خدا کی طرف سے فرعون کی قوم مصریوں پر بھیجی گئی۔ اور خدا کا کمال دیکھیے، خدا کی قدرت دیکھیے۔ بنی اسرائیلی جو تھے وہ مصر کے اندر جشن کے علاقے کے اندر رہتے تھے، اور یہ 10 آفتیں سارے مصر پر آئی، لیکن جہاں خدا کے لوگ تھے، جہاں خدا کی قوم تھی، وہاں ان 10 میں سے ایک بھی آفت آنے نہیں پائی، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا نے اپنے لوگوں کو بچا لیا۔ بولے ہلیلویا۔ بڑے نشان، بڑے معجزات، اور خدا موسیٰ کو فرعون کے سامنے کھڑا کر کے اپنی قوم کو لے گیا۔ اور موسیٰ جب گئے تھے، میں نے بتایا کتنے لوگ تھے؟ 70 تھے۔ اور جب موسیٰ انہیں لے کر باہر آیا ہے تو کلام فرماتا ہے کہ وہ 6 لاکھ مرد، عورتوں اور بچوں کو نکال کے تھے۔ اس کا مطلب ہے خدا مصر میں اس لیے لے کر گیا کہ میری قوم بڑے افزائش ہو، اور جب بڑھ گئی تو انہیں موسیٰ جیسا ٹرینڈ لیڈر دیا جس کا کردار کمال تھا، اور اسے اپنے حساب سے اس نے ٹرینڈ کیا۔ موسیٰ کی زندگی کے 3 ادوار ہیں، 40 سال، اس کی عمر 120 سال تھی، اور 40 سال کے 3 دور گزرے ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ شہزادے کے روپ میں فرعون کے گھر میں محل میں تھا، اور اس دور میں اس کا جو ذاتی معیار تھا، کردار تھا، وہ تھا خود اعتمادی تھا۔ وہ اپنے اوپر بڑا اعتماد کرتا تھا، کیونکہ بادشاہ تھا، اس کی سوچ بھی ویسی تھی۔ لیکن جب دوسرا دور شروع ہوا 40 سال کا، تو وہ دور تھا بیابان کا۔ وہاں پر وہ چرواہا بن گیا۔ چرواہے کی بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، چرواہے کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس نے بھیڑ بکریوں کو چراتے چراتے لیڈرشپ سیکھ لی، کیسے اس نے بڑی قوم کو لیڈ کرنا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہوئی
کہ اس نے اس کے اندر جو خود اعتمادی تھی، اپنے اوپر اعتماد کرنا تھا، وہ ختم ہو گیا. اس کے اندر خود انکاری آ گئی. اس نے کہا میں کچھ نہیں، اگر خدا نہیں ہے تو میں کچھ نہیں. خود انکاری اس کے اندر آ گئی. اور پھر 80 سال کا جب ہوا تو تیسرا دور شروع ہوا، اور تیسرا دور 40 سال کا جو ہے، اس دور میں وہ ایسے لیڈر بن گیا. ایسے لیڈر، اس کے اندر جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ حلیم ہو گیا. موسیٰ جو بندے کو مارنے والا تھا، غصے میں، خود اعتمادی میں، طاقت میں، شور میں، اب جب وہ 80 سال کا ہوا ہے تب وہ لیڈر بن گیا ہے، حلیم ہو گیا ہے. حلیم ہی تھا تو خدا نے کلام میں لکھا کہ روئے زمین پر موسیٰ جیسا حلیم شخص اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب آدمیوں سے زیادہ حلیم شخص ہے. ٹریننگ، تربیت، اسی لیے وہ ٹرینڈ ہو کر بڑی قوم کا لیڈر بنا. اور پھر کئی دفعہ خدا غصے میں آ کر کہتا تھا میں اس قوم کو ختم کر دوں گا، لیکن حلیم موسیٰ کہتا تھا خدا انہوں مارن تو پہلا میرا نام کتاب یاد جو ہٹ دے. حلیم ہو گیا، چھوٹ گیا. عزیزوں، خدا اس طرح سے اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے. خدا اس طرح سے اپنی قوم کے لیے لیڈرز کو تیار کرتا ہے. اور یاد رکھیں، بی کیئرفل، ہم لیڈرز کے خلاف منہ کھولنے میں 1 منٹ نہیں لگاتے جبکہ ان کی ساری زندگی نکل چکی ہوتی ہے، ان کی ساری زندگی خدمت میں گزر جاتی ہے. اور موسیٰ جس نے 80 سال ٹریننگ لی، ان کے خلاف بھی لوگوں نے اس کے خلاف بھی باتیں کی، لیکن خدا اس سے راضی تھا، اس لیے وہ سرفراز ہی ہوتا چلا گیا، وہ بڑھتا ہی چلا گیا. اس پر خدا کا رحم ہی رہا. اور عزیزوں، اس کا کردار کیسا تھا؟ قدرت والا تھا، معجزات کرنے والا تھا، انتہائی پڑھا لکھا، انتہائی. موسیٰ کے لیے یہ اعمال کی کتاب کے اندر اسٹیفنس کہتا ہے کہ موسیٰ نے تمام علوم سیکھے. تو وہ ایک پڑھا لکھا اور خدا کے خوف میں رہنے والا لیڈر تھا. تو موسیٰ کی لائف بڑا اتار چڑھاؤ تھا، لیکن وہ بنی اسرائیل میں ایک خاص مقام رکھتا تھا. اسی لیے میرے عزیزوں، فرمان برداری پر یسوع مسیح کی بڑی خوبصورت باتیں ہماری زندگی میں موجود ہے. یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرا شاگرد ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی میرا کہلانا چاہتا ہے تو میری باتوں پر عمل کرے، میرے حکموں پر عمل کرے. اور وہ حکم کو ماننا اس بات کی نشانی ہوگی کہ تم میرے ہو، تم میرے نام سے کہلاتے ہو، تم میرے ہو. موسیٰ نے خدا کے کلام کی، اس کے حکموں کی فرما برداری کی. اسی لیے 847 مرتبہ بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے اور آج تک یاد کیا جاتا ہے کہ خدا کا فرما بردار نبی موسیٰ خدا کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے. عزیزوں، میں اور آپ اس بات سے سیکھیں کہ یسوع مسیح کی قدرت ہمارے اندر فرما برداری کی صورت میں ہی جاری ہونے والی ہے. ہمیں خدا کے کلام کو ماننا، ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا اور ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہوگا. یاد رکھیے، اچھے دن بھی خدا کی طرف سے ہیں اور اگر برے دن کہیں آ جائیں تو پھر انہیں بھی برداشت کریں، کیونکہ خدا اس میں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھائے گا. میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر ہم بادام کھا رہے ہیں، 9 بادام میٹھے نکلے نے تے ایک جے کوڑا نکلیا تے کی کریں گے؟ ایک کوڑا تو کی کریں گے؟ کیڑا کھائے گا؟ کوئی نہیں کھاتا. تو کرتے ہیں، منہ سے نکال دیتے ہیں.
عزیزو ایسا ہرگز نہ کریں، اس امید پر کھا جایا کریں کہ 11واں پھر بٹھائے گا، بولو ہاللیلویا، اس امید پر۔ اور اگر کہیں حالات خراب ہو جائے، اگر کہیں گھر کے اندر جو کلش پریشانی آ جائے، اگر ابلیس کام دکھا جائے، اگر کوئی مشکل آ جائے، تو گھبرایا نہ کریں، جھکا کریں، فرمانبردار رہا کریں، اس امید پر، اس ایمان پر کہ میرا خدا جس نے پوری عمر میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اس مسئلے کے بعد خدا پھر بھلائی کرے گا اور حالات سازگار کرے گا، اور میں اپنی برکت کو دوبارہ سے حاصل کرنے والا یا والی بن جاؤں گا۔ آئیے خدا کے حضور اپنی جگہوں پر کھڑے ہو۔